बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या क़ुरआन मजीद में तफसील से बयान किया गया है। आप बनी इसराइल के नबी थे जिन्होंने अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और फिरऔन के जुल्म से निजात हासिल की। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में लगभग 1527 ईसा पूर्व पैदा हुए। यह फिरऔन रामसीस सोयम का ज़माना था, जिसको ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारी मौत बनी इसराइल के एक नौजवान के जरिए होगी। इसलिए उसने सिफरा और कुआ नाम की दो दाइयों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने लड़के पैदा हों उनको कत्ल कर दिया जाए। कुरआन मजीद की सूरह अल कसम में बयान हुआ है, हम तुम्हें मूसा और फिरौन का कुछ जिक्र ठीक ठीक सुनाते हैं, उन लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाना चाहें। बेशक फिरऔन ने जमीन में बड़ी सरकशी की। उसने जमीन के रहने वालों को मुख्तलिफ ग्रोहों में बांट दिया। उनमें से एक ग्रोह को कमजोर कर रखा था। वह उनके बेटों को ज्यादातर जिबा करता और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता। जरूर ही वह बड़ा बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ 3 माह तक दूध पिलाती रहीं और उनको अपने पास रखा। लेकिन जब राज जाहिर हो गया तो अल्लाह के हुक्म से एक टोकरे में रखकर दरिया में डाल दिया। वह टोकरा बहते बहते उस जगह पर पहुंच गया जहां फिरऔन के घर वाले गुस्ल किया करते थे। उन लोगों को उस पर प्यार आ गया और उसको घर ले गए। कहा जाता है कि फिरौन को उस बच्चे को घर में लाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उसकी बीवी ने समझाया कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा और हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बेटे की जुदाई में दुखी थी। अल्लाह ने ऐसा किया कि मूसा फिरऔन के घर में किसी का दूध नहीं पीते थे। इसलिए फिरौन की बीवी को इस बात की चिंता हुई। इतने में मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन मरियम ने, जो दरिया के किनारे किनारे चल रही थी, देखा कि फिरौन की बीवी बच्चे को अपने घर ले गई हैं। वह भी वहां पहुंच गई और बच्चे को रोता देखा तो उसने कहा कि मैं कोई ऐसी औरत लाती हूँ जिसका दूध यह पी लें। तब वह अपनी माँ को लेकर फिरौन के घर चली गई। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ का दूध पीते हुए फिरौन के घर में पलने लगे और माँ की फिक्र भी दूर हो गई। कुरआन मजीद में आया है, माँ की फिक्र दूर करने के लिए अल्लाह ने कहा, हम उसको तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसको रसूल बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलते रहे, यहाँ तक कि हर तरह की तालीम हासिल कर ली और आप लगभग 40 साल के हो गए तो आपको मिस्र से निकलना पड़ा। उसके बाद आपको नबी और रसूल बनाया गया। कुरआन मजीद में आया है, जब वह अपनी जवानी को पहुंचा और भरपूर हो गया तो हमने उसे फैसले की ताकत और इल्म अता किया और अच्छे काम करने वालों को हम इसी तरह बदला देते हैं। इस आयत में यह जिक्र तो नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम कितने सालों तक मिस्र में रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक किप्ती यानी मिस्री और एक बनी इसराइली आपस में लड़ पड़े। बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से किप्ती की शिकायत की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का लगाया जिससे किप्ती मर गया। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तलब किया, जिसकी वजह से वे मदियन की तरफ चले गए। मदियन में एक कुएं के पास वे ठहर गए जहां चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने लाते थे। वहां देखा कि दो लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी हैं। वे दोनों एक बुजुर्ग की बेटियां थीं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़की वहां आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के बुजुर्ग के घर गए। कुछ उल्मा का ख्याल है कि वे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। बुजुर्ग मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बड़ा खुश हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी।
بزرگوں نے کہا، اگر تم ہماری 8 سال خدمت کرو تو ہم اس کے بدلے ایک بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں گے، اور اگر پورے 10 سال کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ خدمت کا زمانہ پورا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے کہ طوبہ نام کی گھاٹی میں طور نام کی پہاڑی پر آگ جلتے دیکھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں اور راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہ بیوی کو وہیں چھوڑ کر گھاٹی میں چلے گئے تو ان کو یہ آواز سنائی دی۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو پاک گھاٹی طوبہ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، یعنی نبی بنایا ہے۔ تو سن، جو کچھ وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لیے تو میری ہی عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ اسی کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں جو زمین پر بڑا فساد مچائے ہوئے ہے، اس کو اللہ سے ڈرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیں تاکہ وہ میری مدد کرے۔ اللہ نے ان کی سفارش قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے بھی دیے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا کی تھیں، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا۔ کتنی ہی نشانیاں الگ الگ کر کے بھیجیں، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ موسلا دھار بارش، بہت تیز ہوا یا سمندروں میں اٹھنے والی تیز لہروں کو طوفان کہتے ہیں۔ یہ آیت میں جس بارش کا ذکر ہے وہ اتنی تیز تھی کہ نیل ندی میں خوفناک باڑھ آ گئی اور سارے کھیت اور جانور پانی میں ڈوب گئے۔ مصر میں بہت بڑی تباہی اور آپدہ آ گئی، ہر طرف موت کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ ٹڈی، اللہ نے مصریوں پر ٹڈی دل بھیج دیا جنہوں نے کوئی بھی ہریالی نہیں چھوڑی، سب کچھ چٹ کر گئے یا برباد کر دیا۔ جوں قرآن میں کمل لفظ آیا ہے جو زیادہ تر آدمی کے سر میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے آدمی مختلف قسم کے دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مینڈک، کہتے ہیں کہ مصر میں اتنے زیادہ مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ ہر جگہ پر دکھائی دینے لگے، جن کی وجہ سے لوگوں کو بڑی کٹھنائی اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں کہ نیل ندی سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی طرح وہ کوئی اور پانی پیتا تو وہ بھی خون بن جاتا۔ یہ سب کچھ مصری لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا تاکہ وہ لوگ سچا راستہ اختیار کر لیں اور کفر سے رک جائیں۔ باقی 4 معجزوں کا ذکر الگ الگ جگہ پر ہوا ہے۔ عصا یعنی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، مگر ان کو علم نہیں تھا کہ اس میں بھی کوئی معجزہ ہے۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالتے تو خوفناک سانپ بن جاتا اور جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو کھا جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ کہا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو، تو اس نے اسے ڈال دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ کہا، پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ید ویجا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ جب وہ ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو اس سے سورج کی طرح کرنیں نکلنے لگتی تھیں۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو تو دیکھو گے کہ وہ کسی بیماری کے بغیر سفید چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں آیا ہے، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک اکال اور پیداوار کی کمی میں مشغول رکھا،
یہ وہ معجزے ہیں جن کو لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس گئے اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی خوب تھے۔ جب بھی ان پر کسی طرح کا عذاب آتا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اس لیے کہ اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تو نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بھی ان پر سے عذاب ہٹ جاتا وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ پھر جب ہم نے ایک وقت کے لیے جس تک پہنچنا ہی تھا ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ ہونے والی ایک بات چیت کا ذکر کیا ہے جو اس طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئے تو فرعون نے کہا، اچھا بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ، اس نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ میں پیدا کیا اور پھر سچا راستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا، اچھا تو ان نسلوں کا کیا حال ہے جو پہلے تھیں؟ اس نے کہا، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ جب فرعون کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو دھمکی دینے لگا اور کہا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہم کو ہماری زمین سے نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں۔ آخر میں دونوں خیموں میں مقابلے کے لیے میلے کا دن طے ہوا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، اپنا جادو دکھاؤ یا پھر ہم پہلے اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ اپنا جادو دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینک دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ بن گیا اور دوڑ دوڑ کر جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیوں کو کھانے لگا۔ یہ دیکھنا تھا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی فرعون ناراض ہو اٹھا اور ڈانٹ کر کہا، میرے حکم سے پہلے ہی تم لوگ ان پر ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پیر کھجور کے تنے میں لٹکا دوں گا۔ لیکن وہ بھی پکے مومن ہو گئے تھے۔ انہوں نے دو ٹک انداز میں کہہ دیا، جو کھلی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان کے مقابلے میں اور اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کبھی بھی تجھے فوقیت نہیں دے سکتے۔ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، تو بس اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہمیں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر کیا تھا، وہ لاٹھی سانپ بن کر ان کے سانپوں کو نگلنے لگی۔ اس طرح سچائی ظاہر ہو گئی اور جو کچھ وہ کرتے تھے باطل ہو کر رہا۔ اس طرح وہ وہاں ہار گئے اور بے عزت ہو کر رہ گئے۔ اور پھر تو جادوگر اچانک سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم ساری دنیا کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لیکن یہ بات فرعون کو پسند نہیں آئی اور اس نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر لٹکا دوں گا۔ مگر سچائی یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد بھی فرعون ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی۔ پھر پلٹ گیا اور ترکیب کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑیں۔ جب اس کی خبر فرعون کو ہوئی تو اس نے ایک بڑی خوفناک سینا کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور بحر احمر کے کنارے پر، جس کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں،
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ ایک طرف دشمن کی فوج ہے تو دوسری طرف سمندر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن تھا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے ان کو لے کر نکلے تھے۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، تو وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور ہم دوسروں کو بھی قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ تب فرعون اپنی سینا لے کر ان کے پیچھے چلا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین ہونے لگا، اور اس بات پر بھی کہ اللہ ایک ہے جس کی طرف موسیٰ بلاتے تھے۔ لیکن صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی اپنی موت کو سامنے دیکھ لے تو اس وقت معافی مانگ کر اپنا سدھار کر لے اور ایمان لے آئے تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسا ہی فرعون کے ساتھ ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں اس طرح کہا گیا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور زیاستی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں اللہ کا حکم ماننے والا ہوں۔ کہا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے انکار کیا اور بگاڑ پھیلانے والوں میں سے تھا؟ آج ہم تیرے مردہ جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور بے شک زیادہ تر لوگ ہماری نشانیوں کے متعلق غفلت میں ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی غلامی میں رہتے ہوئے ان پر اس کی بڑائی کا ایسا اثر پڑ گیا تھا کہ وہ اس کی موت کا یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی طرح فرعون کی قوم میں بھی یہ بات مانی جاتی تھی کہ وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، وہ ہمارا الہ ہے، اس لیے اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ ان جاہلانہ باتوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے پھینک دیا تاکہ اس کے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے کہ آؤ اور جس کو تم نے خدا بنا رکھا تھا اس کی حالت کو دیکھو۔ یعنی فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب کر مر گئی، اور آخری وقت کا ایمان فرعون کو ڈوبنے سے نہ بچا سکا۔ اس حادثے کو یہودیوں نے تیوہار بنا لیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کی یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو کیونکہ تم ان سے زیادہ اس کے مستحق ہو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور ریگستان سینا میں داخل ہو گئے۔ ریگستان سینا بہت گرم ہے، وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے پہلا معجزہ تو یہ ہوا کہ بنی اسرائیلیوں پر بادلوں نے سایہ کر لیا، اور کھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ نام کی 2 چیزیں اتاری۔ پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر لاٹھی ماری اور پتھر سے 12 سوتے پھوٹ نکلے تاکہ ہر دل کو دھار مل سکے، کیونکہ بنی اسرائیل 12 گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل ریگستان سینا میں پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی اسی طرح کی کوئی مورتی بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر آئے تھے جو سارے نبیوں کی بنیادی تعلیم تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم لوگ بڑے جاہل ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام طور نام کے پہاڑ پر پہنچے اور 40 دن تک
عبادت میں لگے رہے اور اپنے رب سے باتیں کرتے رہے۔ اب انہوں نے اپنے رب کو ایک جھلک دیکھنے کی مرضی ظاہر کی۔ اللہ نے کہا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا؟ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو دیکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا نور پہاڑ پر ڈالا تو وہ چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ اللہ کی بڑائی کرنے لگے اور اپنے کیے پر پچھتاوا کرنے لگے۔ 40 دن کی عبادت کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں دیں جن پر بنی اسرائیل کے لیے ضروری نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا ہے اور اس کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو اٹھے، انہوں نے غصے میں تختیاں پھینک دیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو تختیاں اٹھائیں جن میں ان کے لیے نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل اس پاک زمین کی طرف بڑھے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل بڑے بزدل نکلے۔ انہوں نے فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ بس اللہ نے 40 سال تک ان کو سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور مصر سے آئے ہوئے بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب نئی پیڑھی جوان ہوئی تو ان کو لے کر یوشع بن نون نے پاک گھاٹی فلسطین میں داخل کرایا اور وہیں کے رہنے والوں کو ہرایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا، اے میری قوم والوں، مجھے کیوں دکھ دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے بہت ستایا، جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔